a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. व्यूअर्स, इंतखाबात केस में बड़ी सियासी जमातों के सीनियर रहनुमा कल सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिए गए हैं। इससे पहले कि मैं इस न्यूज़ को फॉलो अप दूं जो आज की है, आपने कल के मेरे वीलॉग में और ख़बरों में वैसे भी देखा होगा कि इंटेलिजेंस हेड्स जाकर मिले चीफ जस्टिस से और बाकी के दो जजेस जो उनके साथ ये केस सुन रहे हैं उनकी मौजूदगी में चैम्बर में। अपेरेंटली रात तक वज़ीर दिफा ने उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया कि ये मुलाकात एक ब्रीफिंग के लिए दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत अच्छा होता कि मेरे चैम्बर में आने के बजाय समात में आ जाते। एंड नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि जो भी डिसीजन आएगा या हेयर ऑन आज से लेके आगे तक जो जो प्रोसीडिंग्स भी होंगी वो इन्फ्लुएंस्ड फील करेंगे लोग। वाई? बिकॉज इस तरीके से ओपनली चीफ जस्टिस के चैम्बर में इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान का आके मिलना कोई इतनी मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है जिसको आम समझा जाए, जिसको कैजुअली लिया जाए या जिसको एम्बिगुअस रहने दिया जाए। अगर इसकी वाकई ज़रूरत थी तो बहुत बेहतर होता या तो समात में इंटेलिजेंस इदारों के लोग आ जाते और वहाँ अपना पर्सपेक्टिव दे देते, सारे सुनते, अटॉर्नी जनरल भी होते, दूसरी जानिब से जिसने इस केस को परसू करना है वो लोग भी होते और हम भी सुन लेते एज अ पाकिस्तानी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सिक्योरिटी इदारे समझते हैं जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि उन्होंने उनको चैम्बर में विज़िट किया है, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रैंड theory of conspiracies। आप जो भी करें, आपको जो भी आउटकम नज़र आए, दैट विल बी डाउटफुल इन मैनी पीपल्स माइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग अभी से कह रहे हैं कि सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं उनको बुला के मीडिएशन कराना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, और अगर पहले ही सियासतदानों ने एक टेबल पे बैठ के मसला हल करना होता या किसी ने करवाना होता तो वो पहले ही कर चुके होते। अब जब नौबत जुडिशरी तक आ गई है जिसका काम है लॉज़ को इम्प्लीमेंट करवाना और जहाँ पर ज़रूरत हो उसकी तशरीह करना, और एक डिसीजन इस हिसाब से वो दे भी चुके हैं कि इस तारीख को 14 मई को हर हाल में इलेक्शंस होने चाहिए। अब इसको जो एक नया रुख दिया जा रहा है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, उसमें किसका इन्फ्लुएंस है? क्या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर है? क्या पीडीएम ने एक दफ़ा फिर जहां पार्लियामान को जुडिशरी को आमने सामने किया था अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी आमने सामने कर रहे हैं? बिकॉज चीफ जस्टिस की जो पोजीशन है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज नज़र आएगी हेयर ऑन, क्योंकि वो जो भी डिसीजन देंगे बैक ऑफ द माइंड सबके जहन में यही होगा कि पता नहीं उनको क्या कहा गया, उनको क्या बताया गया, उनको क्या ब्रीफ किया गया, क्या वो प्रेशर में आ गए, क्या ऐसी बात कोई थी कि उनके पर प्रेशर माउंट किया गया। तो ये एक सिंगल विजिट अगर ना होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत की, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर भी शामिल थे, और वजारत दिफा की जो मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्त थी उसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद के भी नताइज होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर इंतखाबात के लिए फ़ंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद संगीन नताइज आ सकते हैं, मौला हमें हिम्मत दे कि हम सही फ़ैसले करें। उनका ये भी कहना था कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है, हुकूमत ने अपना काम एग्जीक्यूटिव पार्लियामान को करने दिया है कि नहीं करने दिया। इसके अलावा ये भी कहा कि उम्मीद है कि हुकूमत फ़ंड्स की फराहमी पर मुस्बत जवाब देगी। ऐसा क्या मुनफरिद ख़तरा है जिसके बायस इलेक्शंस नहीं हो सकते, ये भी चीफ जस्टिस ने पूछा। और उसके अलावा वजारत दिफा भी अंदाज़े ही लगा रही है, तो हुकूमत तो महज अंदाज़ों पे नहीं चल सकती। अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग ज़बरदस्त थी और चीफ जस्टिस ने कहा इससे पता चला कि असल सूरत हाल क्या है। अटॉर्नी जनरल ने सियासी जमातों के मुज़ाकरात तक मोहलत मांग ली है और निगरान हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा बरकरार रहने पर भी सवाल उठता है। सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है, ये चीफ जस्टिस ने कहा, और कल 11:30 बजे तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने तमाम सियासी जमातों को आपस में जो डायलॉग करने का कहा उसका खैर मकदम किया और कहा ये बहुत अच्छा है अगर आप अपने मामलात आपस में तय कर लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नून लीग में 2 डिवाइडेड ग्रुप्स हैं, जिसमें से एक तो मौलाना फजलुर रहमान को अपने फ्रंट पे रख के ये कह रहा है कि आप मुस्तकिल मुखालफत किए जाएं कि हम इमरान खान के साथ किसी टेबल पे नहीं बैठना चाहते। पीटीआई शुरू से कह रही है कि हम विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेमवर्क फॉर इलेक्शंस उस पर बात करने को तैयार हैं। तो दोनों का तो वेट ही बहुत आउट ऑफ बैलेंस है, वो तो बात ही नहीं करना चाहते और ये सिर्फ
الیکشنز پہ ہی بات کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی نے 2-3 دن سے اپنی اپروچ چینج کی ہے. اپروچ ایسے چینج کی ہے کہ انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے بہت ہی نپے تلے الفاظ میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز کی طرف جایا جائے. بلاول بھٹو نے فضل الرحمان سے ملاقات بھی کی ہے اور فضل الرحمان ہے کہ مان کے نہیں دے رہے. اس کے علاوہ زرداری صاحب بھی بہت زیادہ کچھ ڈائلاگ کے حق میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. بوتھ ویز سارا سیناریو ون ون اگر کسی کے لیے کریٹ کرتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم جماعتوں میں سے ایک دم سے اگر پیپلز پارٹی ایسی پوسچرنگ کرتی ہے جس میں یہ لگے کہ صرف یہی وہ گروپ ہے پوری پی ڈی ایم جماعتوں کے علاوہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا جو ڈائلاگ میں بلیو کرتا ہے، تو یو نیور نو کہ یہ تو اٹس ریٹن آن دا وال کہ الیکشنز تو ہونے ہیں، چاہے سال بعد ہوں، 2 مہینے بعد ہوں، 2 سال بعد ہوں. تو شاید بیک آف دا مائنڈ پیپلز پارٹی یہ گیم پلے کر رہی ہو کہ ہم خود سے مطالبہ کرنا شروع کریں اینڈ ونس اٹ از ڈن اینڈ ونس دیر از نو اسکیپ فرام دیٹ، تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا تو پہلے دن سے یہی پلان تھا اور یہی ایجنڈا تھا. سو اب آہستہ آہستہ اگر آپ سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، ٹریجیکٹری کو فالو کریں نیوز کی، اس کا فلو دیکھیں کہ وہ کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رہی ہے، تو سب میں یہی سمجھ آتا ہے کہ اس وقت ہر کوئی صرف اپنی پارٹی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ ہم نے آگے موو آن اس سچویشن سے کیسے کرنا ہے. کیونکہ ایک سچویشن کریٹ کر لینی تو بہت آسان ہوتی ہے، لیکن سیاسی شہید کم از کم پیپلز پارٹی بننے والوں میں سے نہیں ہے. اسی طرح جو بات میری سمجھ سے بالاتر ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلے چیف جسٹس نے سیاسی جماعتوں کو یہ کہہ کے فریق نہیں بننے دیا کہ یہ پولیٹیکل کیس نہیں ہے، ہم صرف انتخابات جو فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے لوگوں کی اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو پھر اب کیا کل کے وزٹ کے بعد یہ سٹانس لیا گیا ہے؟ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب ان کا ہر سٹانس، ان کا ہر سٹینڈ کنٹروورشل ضرور ہوگا ان دا مائنڈ آف دا پیپل. ایونچولی کیا ہوتا ہے اگر وہ اپنے دیے ہوئے ٹائم پہ انتخابات کرا پاتے ہیں تو دا کریڈٹ گوز ٹو ہم کمپلیٹلی. لیکن اگر یہ معاملہ آگے جاتا نظر آتا ہے تو یوں ہی لگے گا کہ حسب سابق جو ہماری ہسٹری ہے ہم نے اس سے کچھ لرن نہیں کیا اور انفلوئنسز جو ہیں وہ اثر کر گئے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی نے 2 نام دے تو دیے ہیں، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کا، کہ وہ کل جو بھی سیاسی مشاورت ہونی ہے اس میں جائیں گے اور بات چیت کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بھی کوئی اس وقت بہت کلیئر نہیں ہے کہ وہ بات چیت میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے جب کبھی بات چیت اور ڈائلاگ کی بات ہوتی تھی تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات ہوتی تھی، ای وی ایمز کی، کہ ہم ان سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کم از کم انتخابات فری اینڈ فیئر کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ چلے جائیں. اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے بارے میں بات ہوتی تھی. اب تو سمپل الیکشنز رہ گئے ہیں. اب الیکشنز کے میکنزم پہ کیا بات کرے گی پی ٹی آئی بیٹھ کے، ابھی تک اس بارے میں کوئی 1.2 پوائنٹ ایجنڈا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے ڈبل ایجنٹ کا رول پلے کرتے رہے ہیں. ایٹ دا مومنٹ انہوں نے جو پگی بیک کیا ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون پہ کیا ہوا ہے، بٹ وی آل نو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. تو ان کے رول کو بھی اگر فالو کریں تو جب بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کرائسس میں ہوتی ہے وہ صرف اس وقت سامنے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ناراض بھی ہیں، کیونکہ جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو صدر بنایا جائے گا وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکا. تو اگر وہ اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکے، اس سیٹ اپ میں کسی بڑے عہدے پر براجمان نہیں ہو سکے سوائے اس کے کہ ان کے بیٹے کمیونیکیشن کے وزیر ہیں، تو آئی ڈونٹ نو فضل الرحمان کے لیے کون سا ایسا انسینٹیو ہے کہ وہ چاہیں گے کہ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ ریلیونٹ رہنا چاہیں گے. تو جو کوئی بھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتا ہے وہ ریلیونٹ تو پاکستان کی پالیٹکس میں رہ ہی لیتا ہے. لیکن ملک کے لیے اس وقت صورتحال اگر صرف پاکستان کے لحاظ سے بات کی جائے کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو آئی وڈ سے کہ روز کی بیسس پہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ بہت نقصان دہ ہے. اس کے علاوہ ایک نیا مسایہ از اے ورڈ جو بیسکلی جیزس کرائسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، مسیح کہتے ہیں اس کو اردو میں. اور مسایہ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کو مسیحا کے طور پہ پریزنٹ کیا جائے لوگوں کے سامنے، یا وہ مسیحا ہو. ایک کانسیپٹ ہے یہ کمپلیٹ کہ اس کے پاس آپ کی ہر پریشانی کا بھی حل ہوتا ہے، وہ آپ کو تمام مسائل سے بھی نکال سکتا ہے، اور وہ ایک بڑا آئیڈیولوگ ہوتا ہے. تو ہم نے کچھ پچھلے 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں، چیزیں تو خیر 1 مہینے سے بلٹ اپ ہو رہی تھی، لیکن اسپیشلی 1-2 ہفتے میں ایسے مناظر دیکھیں جس میں یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک نیا مسایہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے، ایک امیج بلڈنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس کی؟ قاضی فائز عیسیٰ کی.
پہلے ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کے جو بلند و بانگ دعوے ہیں، آئیڈیالوجی ہے اباؤٹ لائف، اباؤٹ پاکستان، اباؤٹ کانسٹیٹیوشن، اباؤٹ ڈیموکریسی، وہ اس کے اوپر مختلف جگہوں پہ لیکچرز دیتے نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے کلپس بھی وائرل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ گئے 50th اینیورسری آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے لیے۔ دا ڈارکسٹ ایکٹ ہی کوڈ ڈو ٹو سیلیبریٹ 50 ایئرس آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز کہ وہ جا کے اس پارلیمان میں بیٹھے جو اس وقت الیکشن نہیں کرا رہی۔ ناٹ اونلی کہ وہ وہاں جا کے بیٹھے، بلکہ انہوں نے وہاں تقریر بھی کی، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے پائے گئے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ سیاسی تقریریں ہوں گی، اگر ایسا ہوتا تو میں نہ آتا۔ بچے کو بھی معلوم ہے کہ پارلیمان میں سیاسی تقریریں ہی ہوتی ہیں اور سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ، لیکن چلے مان لیا ایک دفعہ ہو گیا۔ آج ایک دفعہ پھر وہ ایک ایونٹ پہ موجود تھے جس کو لائیو کور کیا جا رہا تھا چینلز پہ، اور وہ پھر میں کہوں گی اپنی آئیڈیالوجی آن ڈیموکریسی، آن دا کانسٹیٹیوشن، آن رول آف لا، اور وہ انسانیت کے لیے کیا کیا زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، وہ سب نیریٹو بیچ رہے تھے، اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہاں پہ جو کویسچن ہوئے ہیں وہ مجھ سے سیاسی نوعیت کے نہیں ہوں گے۔ ایک ایسا شخص، ایک ایسا جج جس نے سپٹمبر میں چیف جسٹس بننا ہے، وہ بار بار میڈیا کے سامنے آ کے بات چیت کر رہا ہے، میڈیا ٹاک کر رہا ہے، جبکہ ججز کو تو پبلک پلیسز پہ نظر بھی نہیں آنا چاہیے، پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آنا چاہیے سوائے کورٹ رومز کے۔ تو یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے اور جتنی ریفارمز کی وہ باتیں کر رہے تھے، وہ سب ریفارمز کے لیے ان کو تھوڑا سا سہل ہو کے، کول مائنڈڈ ہو کے، پیچھے ہو کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی چیف جسٹس موجود ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے ان کا یہ ایڈونچرزم یا ان کا یہ انتھوزیازم کسی کام کا نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس طریقے سے وہ ایک اپنی انفلوئنس بلڈنگ کیمپین چلا رہے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں ان فرنٹ آف دا پیپل، وہ کسی مسایہ سے کم نہیں ہے، اور یہ بہت اسپانسرڈ لگتا ہے، بیکاز جب کوئی چیز اسپانسرڈ ہوتی ہے پاکستان میں تو لوگ اس پہ بات نہیں کرتے۔ کون بات نہیں کرتے؟ انٹیلیجنشیا بات نہیں کرتی، میڈیا بات نہیں کرتا، سیاستدان بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں بول رہا۔ تو یہ ہے ڈیولپمنٹ جس کو میں اگر ایک سینٹنس میں بیان کروں تو اٹس وی لرن فرام ہسٹری بٹ وی ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری۔ افتخار چودھری کی شکل میں بھی ایک بڑا ایڈونچرس چیف جسٹس ہم دیکھ چکے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب سے بھی یہی شکایت تھی کہ ایڈونچرس بہت ہیں، آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں، چاہے وہ ان کے لیے انصاف ہو، لیکن آؤٹ آف دا وے جاتے اور میڈیا لائم لائٹ اسٹیل کرتے ہوئے وہ بھی نظر آتے تھے۔ تو اتنے ایڈونچرس چیف جسٹسز جب آپ کریٹ کریں گے تو پھر جوڈیشری کا وہی حال ہوگا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے 40,000 سے زائد دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں حفاظتی پناہ دی ہوئی ہے تاکہ آئندہ انتخابات میں وہ کام کر سکیں۔ کوئی بہتر ملک ہوتا، کوئی بہتر ڈیموکریسی ہوتی تو شاید اس کے اوپر انہیں سو کیا جا سکتا کہ آپ اسے پروف کریں۔ یہ بہت بڑا سنگین الزام ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز اور نون لیگ مستقل یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ کل عدم جماعت ہے، ان کو دہشت گرد جماعت قرار دیا جائے۔ تو یہ جو پلینگ اراؤنڈ دا ٹیررزم ہے، یہ یاد رکھیں کہ جب سیکٹیرین وائلنس کو یوز کریں گے آپ ملک میں انسیکیورٹی پھیلانے کے لیے، جب ایتھنک وائلنس کو یوز کریں گے، جب بلاسفمی رولز کو یوز کریں گے تو وہ اس کا ایبیوز ہوتا ہے اصل میں۔ اسی طرح ٹیررزم جو ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، جب آپ اس کو بھی اپنی پالیٹکس میں روز کا ٹاپک بنا لیں گے اور اپنے اپوننٹ کو ڈاؤن کرنے کے لیے اسے یوز کریں گے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ لوگ جب ریئل ٹیررزم فیس کریں گے تو وہ بلیو نہیں کریں گے ان واٹ دا گورنمنٹ از سیئنگ۔ تو ایک جماعت یا ایک شخص یا کوئی بھی اور گروپ آف پیپل جو آپ کو پسند نہ ہو، آپ اس کے ساتھ پالیٹکس ضرور کریں، آپ اس کے اوپر جو الزام لگانا چاہتے ہیں ضرور لگائیں، لیکن کچھ لائنز ڈرا کر لیں کہ اس سے نیچے آپ نے نہیں جانا۔ اس طرح کسی کی عدت، کسی کے نکاح پہ بات نہیں کرنی، کسی کو دہشت گرد نہیں کہنا، کسی کو غدار نہیں کہنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اور دنیا میں بھی امیج اچھا نہیں جاتا۔ سو دس از آل فار ٹوڈے۔ کل دیکھتے ہیں کیا سچویشن کریٹ ہوتی ہے، بیکاز چیف جسٹس کو بھی بظاہر تو اس بات کا احساس ہے کہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے 4-5 دن مزید جو ویسٹ ہوں گے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو یا تو کل کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ سامنے آئے گا جس کو ڈیسائسو سمجھا جائے گا، یا پھر شاید اگر راتوں کو عدالت کھول سکتے ہیں چیف جسٹس اٹھ کے تو پھر وہ ہمیں
دن کے ٹائم عید کے دنوں میں بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے تا وقت کہ یہ مسئلہ ریزالو نہ ہو جائے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اور اس وقت یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اس وقت جو نگران حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بالکل لیجیٹیمیٹ نہیں ہیں، تو ملک اس وقت کسی قانون کسی ضابطے کے تحت نہیں چل رہا، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ ایمرجنسی نہیں ہو سکتی۔ لیٹس ہوپ فار سم گڈ نیوز ٹمارو. سی یو.